बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाओ टीवी के स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन आबदी। रोशन सितारे के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आज हमारे साथ एक ऐसे रोशन सितारे मौजूद हैं जिनका नाम नात के हवाले से ना सिर्फ पाकिस्तान में, ना ही आलम इस्लाम में, बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने में हजूर की मदह सराई के हवाले से जाना जाता है, पहचाना जाता है। उनकी आवाज़, उनका अंदाज़, उनका गदाज़ इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लबरेज़ है। और जब उनकी आवाज़ में हम नात सुनते हैं तो यकीनन जिस तरह इकबाल ने कहा था, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। तो उनमें एक मोहब्बत, इश्क़ और हजूर के साथ जो निस्बत का ऐसा फैज़ मौजूद है कि जो कलाम उनके लब से अदा होता है, यकीनन वो कलाम मारूफ़ हो जाता है, वो कलाम दिल में उतरता है। मेरी मुराद मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ आबिद हुसैन चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले आपको खुश आमदीद। आपने हमारे स्टूडियो में स्पेशल हमें वक्त दिया। हजूर की मदह सराई का सिलसिला यूँ तो क़यामत तक चलता रहेगा, बेशक, और रोज़े अबद से शुरू हुआ है। बेशक, हम अपना हिस्सा डालते हैं और अपना फैज़ हासिल करते हैं। बेशक। आप क्या समझते हैं कि आपने ये सिलसिला जो नात पढ़ने का है, इसका आगाज़ कब से किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। मोहसिन भाई, सबसे पहले मैं आपको और आपकी शऊर टीवी की टीम को और शऊर मिद्दत के प्लेटफॉर्म से आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। माशाल्लाह, आप हुजूर की मदह सराई के हवाले से बहुत ख़ूबसूरत काम कर रहे हैं और दुनिया तक ये पैगाम पहुँचा रहे हैं। तो अल्लाह ताला आपको इसमें मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। आमीन। और जो आपने क्वेश्चन किया है कि नात ख़ानी कब से शुरू की है, तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नात ख़ानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तब से शुरू की है जब से मैंने होश संभाला है। सुभान अल्लाह। तो ये घर के माहौल का कोई जी असर था? अल्हम्दुलिल्लाह, ये घर के माहौल का एक असर होता है। जब आपके घर में शुरू से ही नात पढ़ी जा रही हो, आपके बड़े भी नात से उनका लगाव हो, उनका शौक़ भी हो और उनका ज़ौक़ भी हो, तो फिर मैं ये समझता हूँ वो ज़ौक़ शौक़ जो है ना, वो किसी न किसी एक शख्स में, एक फ़र्द में, ख़ानदान में से किसी न किसी में वो ट्रांसफ़र ज़रूर होता है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे हिस्से में आया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये फैज़ मेरे हिस्से में आया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने बुज़ुर्गों की दुआओं से, अपने उस्ताज़ कराम की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा फैज़ उन्हीं का है। अच्छा, नात पढ़ने का शौक़ बहुत सारे लोगों में मौजूद होता है, लेकिन उस मुकाम तक पहुँचना जहाँ तक अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पहुँचाया है, क्या आपने सोचा था कि आपने जब नात का आगाज़ किया कि अल्लाह ताला आपको ये मुकाम भी अता फ़रमाएगा? मैं इसका जवाब यूँ दूँगा कि तेरे ज़िक्र की हैं ये बरकतें, मेरे बिगड़े काम संवर गए। सुभान अल्लाह। तो ये हुजूर के ज़िक्र की बरकतें हैं। और हमारे जो भी काम हैं, जो भी हमारे ज़िंदगी के सारे मामलात हैं, ये हुजूर के ज़िक्र के साथ जुड़े हुए हैं। और जहाँ तक हुजूर के ज़िक्र की, मैं ये कहता हूँ कि जो हुजूर का ज़िक्र करता है, इसमें इज़्ज़त भी है, शोहरत भी है, दौलत भी है, सब कुछ है। ये एक ऐसी चीज़ है जो इसके साथ जुड़ जाता है, अल्लाह ताला उसको दुनिया की तमाम नेमतें अता फ़रमा देता है। सबसे पहले जो नात आपने पढ़ी और किस प्लेटफार्म से पढ़ी, अगर आपको याद मैंने सबसे पहले मेरी, क्योंकि जो पैदाइश है वो ज़िला सरगोदा से है और गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 से मेरी तालीमी आगाज़ है। सरगोदा से। और ज़ाहिर बात है, आपको पता है सरगोदा में मुख्तलिफ़ स्कूल कॉलेजेस में अभी भी बज़्म अदब की तकरीर वगैरह होती है सुबह मॉर्निंग में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो बच्चे पढ़ना चाहते होते हैं तो क्लासेस की बारी आती है, तो इसी तरह हमारी भी क्लास की बारी आती थी और हमें भी नात पढ़ने का मौका मिल जाता था। तो ये आगाज़ तब से ही अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि तालीम के साथ ही हुजूर के ज़िक्र की जो चाशनी है, जो मोहब्बत है और जो लगन है, तब से ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ है। तो यूँ तो हर कलाम हजूर की मदह सराई के हवाले से लिखने वाला शायर
اپنی پوری محبت اور اپنی پوری صلاحیتیں اس میں پیش کرنے کے بعد بھی یہ سمجھتا ہے کہ لکھتا ہے خدا خود ہی، قلم کچھ نہیں لکھتے، آہا، سرکار کی توصیف میں ہم کچھ نہیں لکھتے، واہ، اور مجھ سا انسان بھی توصیف پیغمبر لکھے، آہا، ایک قطرے کی کیا جرت کے سمندر لکھے۔ بے شک۔ لیکن کچھ ایسے کلام ہوتے ہیں جو یقیناً ہر پڑھنے والے کے پہچان بھی بنتے ہیں، اسے پسند بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو کون سے ایسے کلام جو زیادہ پسند آئے آپ کی لائف میں جو آپ نے مجھے سب سے پہلے ایک ظہوری صاحب کا ایک کلام تھا جس سے میں نے اپنی نعت کا آغاز کیا، درد و عالم کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، سبحان اللہ، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، اللہ اللہ کیے جانے سے تو اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ والوں کا فیض ہی ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کے ولیوں کی نگاہ ہے جو آج الحمدللہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا، اور حضور کے ذکر سے میں وابستہ ہوں۔ دنیا کے بہت سارے ممالک میں جانا میں انسان بہت سارے کاموں کے لیے جاتا ہے، جی جی، لیکن آپ چند ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جو حضور کی نعت کی نسبت سے مختلف کنٹریز میں جانے کا موقع ملا، تو آپ ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ آپ کس کس کنٹری میں گئے اور وہاں سے کیسی یادیں آپ کی وابستہ ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے میرا جو ٹور ہوا نعت کے حوالے سے وہ ایک ایسی جگہ پر ہوا جہاں پہ آج تک ہمارے پاکستان کے پر پوری دنیا سے کوئی نعت کے حوالے سے نہیں گیا، یا نعت کے حوالے سے کوئی شخصیت نے نہیں جانا ہوا۔ الحمدللہ سرزمین جاپان میں الحمدللہ مجھے چیز کا پہلی دفعہ جانا ہوا، اور بہت سارے ایکسپیرینس ہوئے، سفر کا ایکسپیرینس ہوا، وہاں کی محفل کا ایکسپیرینس ہوا، وہاں سے لوگوں کا ملنے میں ایکسپیرینس ہوا، بہت سارے میں نے ایکسپیرینس جو ہے نا وہ اگین کیے میں نے، بہت سارے آپ ایکسپیرینس۔ دیکھیں آپ جس کنٹری میں گئے عام طور پہ یہاں پہ تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگ شاید مٹیریلسٹک زیادہ ہیں، جی جی، تو آپ نے ان لوگوں کو کیسا پایا؟ میں نے ان لوگوں کے ساتھ جو دین کی محبت ہے، وہ دینی جو معاملہ ہے اس کے ساتھ ان کی والہانہ محبت کا اظہار دیکھا ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنے گھروں سے بھی دور ہیں، اپنے اپنوں سے بھی دور ہیں، پھر ایک دوسرے ملک میں رہ رہے ہیں، وہاں کا جو ماحول ہے اس کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، لیکن حضور کے ساتھ جو ان کی محبت ہے وہ والہانہ محبت ہے، اور اس کا اظہار بھی وہ کرتے ہیں، وہ الفاظ میں بھی بیان نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ اس کے علاوہ کس کنٹری میں گئے؟ اس کے علاوہ میرا ابھی حال ہی میں عمان مسقط میں میرا جانا ہوا، تقریباً 1 ماہ کا ٹور تھا، مسقط کے مختلف شہروں میں میرا آنا جانا ہوا حضور کے ذکر کے حوالے سے، اور وہاں کے جو پاکستانی کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ بڑی محبت کے ساتھ حضور کا ذکر سنتے بھی ہیں اور حضور کے ذکر سے نوازتے بھی ہیں۔ تو یہ تو حضور کے ذکر کی برکتیں ہیں کہ آپ کے ساتھ لوگ جو محبت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو مجھے، جیسے میں جاپان کا ذکر کر رہا تھا، تو قابل ذکر شخصیات کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے جن کی وساطت سے آپ جس مقام پر پہنچتے ہیں، تو وہ ہمارے شیخ الاسلام حضور قبلہ پروفیسر ڈاکٹر قاری علی حسن صاحب ہیں، ان کی محبتیں ہمارے ساتھ ہمیشہ رہی ہیں۔ اور میں نعت کی شخصیات میں ذکر کرنا چاہوں گا الحاج محمد افضل نشائی صاحب کا، حافظ ارشد نقشبندی صاحب کا، صفدر علی محسن صاحب کا، یہ سارے میرے وہ دوست ہیں، محبت کرنے والے ہیں، جن کے ساتھ یہ سفر شروع ہوا اور آج تک یہ سفر جو ہے وہ رواں دواں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نعت کے حوالے سے جاپان میں آنے والا کوئی ایسا واقعہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ جی جی، ایک بڑا خاص واقعہ ہے کہ جاپان کی ایک بڑی ٹریولنگ کے حوالے سے ایک بہت بڑی ٹرین ہے جسے ہم شنگانسن ٹرین کے نام سے وہ مشہور ہے، تو اس میں مجھے سفر کرنے کا اتفاق ہوا۔ میں نے محفل پہ جانا تھا، نگاتا اسلامک سینٹر میں جانا تھا، تو وہاں پہ جب میں اس ٹرین میں گیا تو رستے میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، تو جاپنیز نے مجھے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو جاپنیز زبان میں پوچھا، تو میں نے ان کو کہا کہ میں آرٹسٹ ہوں اور حضور کا ثنا خوان ہوں۔ تو کچھ میں نے ان کو ویڈیوز اپنی جو ہیں وہ دکھائیں، ARYQ TV کی ویڈیوز میں نے ان کو کچھ دکھائیں، تو انہوں نے میرے ساتھ اتنا والہانہ محبت کا اظہار کیا کہ میں ان کی محبت دیکھ کے دنگ رہ گیا، اور اس قدر وہ میرا شکریہ ادا کرنے شروع کر دیا، انہوں نے مجھے جیسے نوازنا شروع کر دیا۔ اور جب میں اس ٹرین سے اترا، باقاعدہ وہ
5-7 لوگوں کا جو دستہ تھا، دستہ ہی کہوں گا، وہ سب میرے ساتھ آئے، مجھے پروٹوکول کے ساتھ نیچے لے کے گئے. جو میرے گیسٹ لینے کے لیے آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ مصافحہ کیا، ملا، ان کا شکریہ ادا کیا. ان کی یہ محبت مجھے بہت زیادہ پسند آئی. اور وہ مذہبی طور پر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا بہت زیادہ محبت کرتے ہیں وہ لوگ. کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج نوجوان جو ہماری نسل ہے وہ راگ پہ اور زیادہ رلائی اس ٹائم ساؤنڈ پہ کر رہی ہے، مطلب اپنی فزیکل آواز کو اس انداز سے وہ اس پہ محنت نہیں کرتے؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ حضور کی نعت جو ہے وہ اس میں کسی چیز کا عمل دخل نہیں ہے. حضور کی نعت میں جو عمل دخل ہے وہ محبت کا ہے، عقیدت کا ہے، اظہار کا ہے. جتنی محبت اور عقیدت کے ساتھ آپ حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں گے اتنی آپ کے لیے مقبولیت کا باعث بنے گی. وہ نعت ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اگر ہم قیامت تک بھی لکھتے چلے جائیں یا پڑھتے چلے جائیں، سنتے چلے جائیں تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. بے شک. نعت کے حوالے سے بے شمار یادیں آپ کے ساتھ وابستہ ہیں. ایسی شخصیات جن سے آپ بڑے انسپائر ہیں نعت میں، ہماری پائنیئرز ہیں جنہوں نے نعت کی بنیاد رکھی. جی مجھے حضرت حفیظ طیب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی الحمدللہ اتفاق ہوا. حضرت حفیظ طیب رحمۃ اللہ علیہ ہماری نعت کی صدی کے بہت بڑے شاعر ہیں اور انہوں نے بہت بہت خوبصورت کلام لکھا. باد رحمت سنک سنک جائے، سبحان اللہ، وادی جاں مہک مہک جائے، مہک جائے، نام پاک ان کا ہو لبوں سے ادا، شہد گویا ٹپک ٹپک جائے، شہد گویا ٹپک ٹپک جائے، باد رحمت سنک سنک جائے. یہ وہ شعراء کرام ہیں جنہوں نے نعت کی خدمت کی ہے. احمد ندیم قاسمی صاحب یہ وہ شاعر ہیں جنہوں نے حضور کے ذکر کے حوالے سے بہت خوبصورت کلام لکھے. اور آج کل جو شعراء کرام ہیں وہ بھی اچھا کلام لکھ رہے ہیں. ہمارے رفیق ضیاء صاحب ہیں لاہور سے، وہ بھی بہت اچھا کلام لکھتے ہیں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر خاص میرے آقا کا کرم ہوا ہے. تو آپ کہتے ہیں کسی اچھی شخصیت کے ساتھ جڑنے سے آپ کو بھی فائدہ ملتا ہے. تو ظاہری بات ہے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی اچھی شخصیت کا کلام پڑھتے ہیں تو وہ آپ کی طرف توجہ کرتے ہیں اور وہ آپ کے لیے وہ دعا بھی فرماتے ہیں. ان کا مدحت نگار ہوں میں بھی، ان کا مدحت نگار ہوں میں بھی، جوہر تابدار ہوں میں بھی، اور طیبہ جانے کی ہے تڑپ دل میں، طیبہ جانے کی ہے تڑپ دل میں، اس لیے بے قرار ہوں میں بھی. اور مل گیا مجھ کو نقش پائے رسول، مل گیا مجھ کو نقش پائے رسول، اب سراپا بہار ہوں میں بھی، اور ان کے قدموں کی خاک ہوں محسن، ان کے قدموں کی خاک ہوں محسن، اس لیے تاجدار ہوں میں بھی. سبحان اللہ، کیا خوبصورت کیفیت. اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس آواز کو ہمیشہ سلامت رکھے. آمین آمین. اس تاثیر کو، اس محبت کو، اس کیفیت کو اپنی بارگاہ میں کو قبول فرمائے. آمین. حضور کے مدح سرائی کا سلسلہ یقیناً ہمیشہ محسوس ہوتا ہے کہ کبھی بھی ختم نہ ہو پائے، بے شک، اور انشاءاللہ ختم ہوگا بھی نہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شعور مدحت ایک پروگرام کا ہم نے آغاز کیا ہے، جی اس کے حوالے سے نوجوان نسل کس طریقے سے اس سے فائدہ حاصل کر سکتی ہے؟ آپ لوگوں نے جو شعور مدت کا پلیٹ فارم کا آغاز کیا ہے وہ بہت خوبصورت اور عمدہ ہے اور اس وقت کی خاص ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی جو اس وقت نئے نعت خوانوں کے لیے جو بچے اور بچیاں نعت سے اپنے آپ کو معمور کر رہی ہیں، حضور کے ذکر سے اپنے سینوں کو روشن کر رہی ہیں، ان کے لیے یہ پلیٹ فارم بہت خوبصورت ہے. اس سے پہلے بھی میں شعور ٹی وی پہ آ کر آپ تمام احباب سے یہ اپنا پیغام بھی ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ برائے مہربانی زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس شعور مدت کے پلیٹ فارم پر آئیں اور اپنی نعت ریکارڈ کروائیں. یہ وہ اثاثہ ہے جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آئے گا. سبحان اللہ. اور یہ وہ اثاثہ ہے جو آپ کے دنیا کے طول و عرض تک آپ کی آواز کو پہنچائے گا، آپ کے ٹیلنٹ کو پہنچائے گا. شعور مدت کے حوالے سے ہمارے برادر مکرم جناب محسن عابدی صاحب بہت خوبصورت اور بہت عمدہ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام میں برکتیں اور وسیع
اللہ تعالیٰ آپ کو پیمانے پر اس کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. سر ہم نے شعور مدحت پروگرام میں ایک چیز کا اور اضافہ کیا کہ وہ شعراء جو کلام لکھتے ہیں ان کے کلام عوام تک تو شاید پہنچ پائیں کسی نہ کسی انداز سے، لیکن وہ کلام پریکٹیکلی پبلش نہیں ہو پاتے. اس حوالے سے بھی ہم نے اسٹیپ لیا ہے کہ وہ آپ ان کے لوگوں کلام کا شامل کیے جائیں. محسن بھائی آپ لوگوں کا ماشاءاللہ یہ بہت بڑا ایک کام ہے اور ایک بہت بڑی تحریک کا آپ لوگوں نے آغاز کیا ہے، اور جیسے جیسے اس قافلے میں اور اس تحریک میں لوگ شامل ہوتے جائیں گے اس کا قافلہ بھی بڑا ہوتا جائے گا اور اس کا جو مقام ہے وہ بھی بڑھتا جائے گا. تو آپ لوگوں کی یہ بہت بڑی خوبصورت کاوش ہے. آج تک میں نے نعت پڑھتے ہوئے تقریباً عرصہ 20 سال گزر گئے ہیں اور میں نے بہت سارے شعراء کرام کا کلام بھی پڑھا ہے، لیکن آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ جو شعراء کرام حضور کی نعت لکھتے ہیں، حضور کے ذکر سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ عام کتاب تک نہیں پہنچ سکتی، کتاب پر چھپ نہیں سکتی، لوگوں تک عام جو ہے اس کی رسائی ممکن نہیں ہوتی. اس رسائی کو ممکن بنانے کے لیے آپ جو یہ قدم اٹھا رہے ہیں یہ بہت اچھا ہے اور بہت مناسب ہے. شعور مدحت ہمارے خیال میں ایک ایسی تحریک ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یقیناً ہماری نوجوان نسل میں ایک بہت بڑا اثاثہ شامل ہوگا اس میں سے ایک. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا اس پہ کوپریشن ہم سب کے ساتھ اور دیگر جتنے بھی ہمارے شناخواں جنہوں نے ہمارے ساتھ اس میں ہماری کوپریشن کیا، ہمارا ساتھ دیا. میں تو محسن بھائی یہ کہوں گا کہ تیری مدحت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، سبحان اللہ، تیری مدحت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، تو الگ ہو تو میری ذات میں کیا رکھا ہے. تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی ہے اور ان سے والہانہ محبت ہے جو ہمیں اس مقام پہ لا کے بٹھاتا ہے. تو آج بھی ایسے نعت پڑھنے والے، نعت لکھنے والے ہمارے لوگ موجود ہیں آپ جیسے، جو اس طرح کی آنے والے نئے اقدامات کو جو وقت کی ضرورت بھی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ شعور مدحت نہیں، اس طرح کے ہزاروں لاکھوں بھی اور پروگرام شروع کیے جائیں تو شاید وہ کم ہوں جتنی اس کی ضرورت ہے. میں تو محسن بھائی آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ شعور مدحت کے پلیٹ فارم سے آج تک جو کام نہیں ہو سکے ہم ان کاموں کو آگے لے کے بڑھیں گے. جو نعت کے اوپر تحقیقی کام ہے، تخلیقی کام ہے، اور نعت کے حوالے سے پڑھنے اور پڑھانے کے حوالے سے جو بہت سارے معاملات ہیں جس کو ڈسکس نہیں کیا گیا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نعت پہ کام کیا جی لیکن جو منظر عام پر آ نہیں سکے. بے شک انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس پلیٹ فارم سے آگے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تحریک ہے اور ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں کہ وہ آئیں، ہمارا ساتھ دیں. بے شک. اور اگر وہ خود بھی کوئی ایسا اسٹیپ لینا چاہتے ہیں تو ہم اسے ویلکم کرتے ہیں. بے شک. کیونکہ جو بھی جہاں بھی موجود ہے اور جتنا بھی وہ اس میں کام کرے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنی وسعت اس کام میں موجود ہے کہ زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن یہ کام کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. تو آج نئے آنے والے جو ہمارے شعراء ہیں اور نعت پڑھنے والے ہیں ان کو آپ کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں جس سے وہ اپنی زندگی کو حضور کی مدحت کے ساتھ اٹیچ کر کے زیادہ بہتر گزار سکتے ہیں. حضور کی مدد کا جو کام ہے وہ انسان خود سے کبھی بھی نہیں کر سکتا. حضور کے ذکر سے وابستگی آپ کے بس میں نہیں ہے. یہ فیصلے جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہی ہوتے ہیں اور یہ جو لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ خاص ہوتے ہیں، چنے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ ان کے مقدر میں لکھا جاتا ہے. اور جو چیز مقدر میں لکھی جائے اور جس کا مقدر حضور کے ساتھ جڑ جائے، حضور کے ذکر کے ساتھ جڑ جائے، اس سے اچھا مقدر اور کیا ہو سکتا ہے. تو میری ان تمام احباب سے گزارش بھی ہے اور ایک التجا بھی ہے جو جہاں جہاں حضور کا ذکر کا کام کر رہا ہے، حضور کے ذکر سے وابستہ ہے، نعت کی شکل میں اور حضور کے ذکر کی شکل میں اگر وابستہ ہے تو اس کے لیے یہ بہت بڑی نعمت کی بات ہے. ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آخری ایک کلام اور شامل کریں حضور کی مدح سرائی کے حوالے سے آبا چشتی صاحب کا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پلیٹ فارم آپ کا پلیٹ فارم ہے اور آپ ہی اس پلیٹ فارم کے بانی بھی ہیں اور اس کو آگے لے جانے والے بھی ہیں. انسان چند ساتوں کے لیے اس دنیا میں آتا ہے
اور پھر چلا جاتا ہے. اس کی زندگی کے وہ لمحات جو حضور کی ذکر سے وابستہ ہوں، جو کیفیات سے وابستہ ہوں، اور اگر وہ کوئی ایسا کام کر کے جائے جو بعد میں آنے والے وقت میں ایک تحریک بن جائے تو یقیناً وہ بہت بڑا کام ہوا کرتا ہے. تو ہماری کوشش ہے ہم سب مل کر کوئی ایسا کام کریں کہ ہماری نوجوان نسل جو اس وقت موبائل یوز کر رہی ہے لیکن اس کی توجہ نعت کی طرف نہیں ہے، اس کی توجہ بھی نعت کی طرف ہو. وہ لوگ جو نعت کا کام کر رہے ہیں لیکن ان کو آگے آنے کا موقع نہیں ملتا، انہیں ایک پلیٹ فارم بھی ملے. وہ لوگ جو اپنی صلاحیتوں کو، اپنی ذہنی کیفیات کو قلم بند کر کے حضور کے نام کرنا چاہتے ہیں، انہیں کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ملتا جہاں پہ ان کی وہ کلام کی اشاعت ہو. ہم انہیں وہ پلیٹ فارم بھی مہیا کریں، اور اسپیشلی وہ لوگ جو اچھی نعت سننا چاہتے ہیں حضور کے مدح سرائی کے حوالے سے، اچھے کلام، اچھی آواز، اچھا انداز اس تک پہنچانے میں بھی شو ٹی وی آپ کی معاونت کر رہا ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ قبر میں عشق نبی کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، کر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یہ کہوں اے فرشتو اب میں ان کے پائے نا سے کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں پر دلربا کے واسطے. کہ ہم جب قبر میں جائیں تو ہماری بخشش کا سامان ہو، ہماری آخرت کے میدان میں حضور کی شفاعت ہمیں اس کے صدقے ملے، آمین. حوض کوثر پہ حضور کے ہاتھوں جام ملے اور ہماری آخرت سنور جائے. یقیناً جس کو جتنا بھی ملا حضور کے قدموں سے ملا، حضور کے مدح سرائی سے ملا. جب بھی انسان کو شعور ملا تو یہی ملا کہ حضور کے قدموں میں آئیں گے تو دونوں جہان سنور جائیں گے. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے حافظ عابد حسین چشتی صاحب. حضور کی مدح سرائی یقیناً ایک ایسا شعبہ ہے، ایک ایسا فیلڈ ہے، ایک ایسا کرینہ ہے، ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، اور ہر آنے والے دن میں، آنے والے لمحے میں یہ بڑھتی چلی جاتی ہے. یہی اس کی خوبصورتی ہے، اور یہی خوبصورتی قیامت تک قائم رہے گی. جس کو جتنا بھی ملا حضور کے قدموں سے وابستہ ہو کے ملا. روشن ستارے کے پروگرام میں اجازت سے قبل میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، یہ وہ روشن ستارے ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارے دلوں میں حضور سے محبت فروغ پا رہی ہے. یہ بہت قیمتی موتی ہیں. ہم سب کا ساتھ دیجئے، اس طرح کے روشن ستاروں کی قدر کیجئے. یقیناً ان کی قدر کیے بغیر ہم کامیابی کی وہ حقیقی منازل طے نہیں کر سکتے جس کا سب سے اہم پہلو حضور سے محبت ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.